Assalamu alaikum. Welcome to the fifth episode of Brainstorming with Bureer. Brainstorming with Bureer जैसे कि आप सब जानते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बुलाते हैं, मदऊ करते हैं एक ऐसी शख्सियत को जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया है जो कि काबिल सताइश है, जो इसको हम फॉलो कर सकते हैं और जिससे हम सीख सकते हैं। और मेरे आज के मेहमान बहुत एक मुनफरद शख्सियत हैं और उनकी बहुत सारी जहतें हैं। हसन अली का एक मशहूर कॉल है, हुकूमत या ममलिकत उससे तो ज़ुल्म से चलाई नहीं जा सकती, बल्कि अगर आप हुकूमत या ममलिकत चलाना चाहते हैं तो आपको इंसाफ से चलानी पड़ेगी। आपको कुफर से चलाई जा सकती है। मैं कंफ्यूज हो गया इसमें। हुकूमत या ममलिकत कुफर से तो चलाई जा सकती है मगर जुल्म से नहीं चलाई जा सकती। और जुल्म का एक पहलू ये भी है कि एक जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो मुनसिफाना हो, वो गैर मुनसिफाना ना हो, चाहे वो ममलिकत की लेवल पर हो या चाहे वो घर के लेवल पर हो। तो आप सोच रहे होंगे कि पॉवर्टी एलिवेशन से मेरे चैनल का क्या ताल्लुक है। पॉवर्टी एलिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसका ताल्लुक बिलवास्ता या बिला वास्ता मेरे चैनल से है। वो इस तरह कि जब हम बात करते हैं ज़हनी बालिदगी की तो मेडिटेशन की बात करते हैं, और लेकिन जब हम बात करते हैं माशी बालिदगी की तो पॉवर्टी एलिवेशन का नाम आता है। मेरे आज के मेहमान पॉवर्टी एलिवेशन पे बहुत काम किया है। इनका 23 साल का तजुर्बा है और मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर चुके हैं, जैसे कि यूएनडीपी और इसके साथ साथ कुछ मैंने इनके जो अचीवमेंट्स हैं वो लिखे हैं। इनके बहुत लंबा तारुफ है इनका। यूएनडीपी में काम कर चुके हैं, प्लानिंग इंटरनेशनल में काम कर चुके हैं, कम्युनिटी वर्ल्ड सर्विस एशिया, पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड, और आजकल ये काम कर रहे हैं सीनियर जनरल मैनेजर ऑपरेशन के तौर पर, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का एक प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम, उसके तहत उसका एक हिस्सा है। तो मैं बगैर किसी इंतज़ार के दावत दूंगा जनाब फाजिल सरदार साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ करने का। नहीं सर, मैं तो बल्कि कंफ्यूज हो रहा था इतनी बड़ी शख्सियत और आपका नाम सुनकर, क्योंकि आपके बारे में थोड़ा बहुत सुना है मैंने वर्चुअली थोड़ा बहुत, लेकिन और बहुत मुतासिर भी हूँ। तो बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आप इस छोटे से चैनल में आए। नहीं, ये हमने एक दूसरे से सीखना है और एक दूसरे से शेयर करना है, और यही लर्निंग और शेयरिंग जो है वो हमारी नौजवानों को भी आगे लेके जाएगी, हमारी बहसियत कौम भी हम आगे जाएंगे। तो इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं है। तो जिसके पास, जो आपके पास भी एक खास इल्म का सरमाया है जिससे हमने सीखना है, और मेरे पास जो है वो मैंने आप तक पहुंचाना और आपके जरिए बहुत से दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, आपका ये सफ़र जो है, जो मैं देख रहा था, इतना लंबा पोर्टफोलियो, इतना कुछ और किया आपने, और अभी भी आप सर्व कर रहे हैं। तो ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ और कैसे शुरू हुआ और कैसे आप इतने अमेजिंग इंसान बन गए? हो, अमेजिंग इंसान तो मेरा ख्याल अभी जुस्तजू है, बनने की कोशिश है, बना नहीं। और मेरा ख्याल है ये जद्दोजहद शायद कब्र तक इंसान की जारी रहती है। मेरा जो सफ़र है, अगर आप डेवलपमेंट सफ़र की बात करें तो मैंने बहुत पहले अपने गांव में एक तंजीम बनाई थी, और उस तंजीम का हमने ये तहिया किया था कि हमने किसी डोनर से कोई फंडिंग नहीं लेनी, खुद चंदा करना है। एबटाबाद के अंदर एक गांव है मालसा, और मालसा में उस वक्त जो है, मैं बात कर रहा हूँ 95 1995 96 की,
اور 94 اس دور میں مالسا میں مطلب ہے غربت بہت تھی، نوجوان بھی بس مزدوری کرتے تھے اکثر اوقات، کوئی بہت ویل آف گاؤں اس وقت نہیں تھا. آج تھوڑی سی معاشی حالت بہتر ہے کہ کم از کم گاڑیاں عام ہیں، سڑکیں پکی ہیں. تو وہ پہاڑوں میں دور افتادہ جب لوگ جیپ پہ جو ہے ایبٹ آباد شہر سے تقریباً 1.5 گھنٹہ سفر کر کے اس گاؤں میں جاتے تھے، تو جیپ کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا. تو اسلام آباد پنڈی سے ایبٹ آباد جانا آسان تھا، لیکن ایبٹ آباد سے گاؤں جانا وہ زیادہ مشکل بھی تھا، دشوار گزار بھی تھا اور مہنگا بھی تھا. تو ایسے دور افتادہ گاؤں میں ہم نے ایک نوجوانوں کی تنظیم بنائی، اور ہم نے پھر ہوگا کہ ہم نے تہیہ کیا کہ سیلف ہیلپ ہوگا اور کسی ڈونر سے پیسے نہیں لیں گے، کیونکہ ہم ڈونر کے جھنڈے نہیں، اپنے گاؤں اور اپنے لوگوں کی امنگوں پہ چلیں گے. تو اور ماشاءاللہ وہ بہت اچھا رسپانس تھا. اور پھر ہم نے اس میں یہ بھی رکھا کہ گاؤں کی جو ساری برادریاں ہیں وہ ان سب کو شامل کیا جائے، کیونکہ کسی کو بھی اگر چھوڑیں گے یا نظر انداز کریں گے تو پھر یہ ترقی جو ہے وہ انکلوسیو نہیں ہوگی، اور پھر وہ اتنی بہتر طریقے سے ہم سرو نہیں کر سکیں گے. تو مطلب ہے ایون جو لوگ جو کسب کار ہیں، ہم نے ان کو بھی اس میں اپنی تنظیم میں نمائندگی دی. یعنی جو گاؤں میں ہمارے مستری کا کام کرتے تھے تو ان کو بھی ہم نے باقاعدہ عہدہ دیا اپنی تنظیم میں. تو ایسا نہیں تھا کہ جو سارے ویل آف ہیں یا معاشی یا سماجی حیثیت جن کی بہت اعلیٰ ہے تو ان کو بہت اچھے عہدے دیے ہم نے. تو اور اس تنظیم نے پھر سیلف ہیلپ کی بیسس پہ لوگوں نے 10 روپے چندہ دیا، 20 روپے چندہ دی. ہم نے پھر وہاں پہ بڑے کام بھی کیے، دستکاری اسکول بنایا، اور دستکاری اسکول میں ایک وقت میں ہمارے پاس 120 بچیاں، اور نہ صرف اپنے گاؤں سے بلکہ جو ارد گرد کے 5-6 گاؤں سے ایک وقت میں 120 بچیوں کو ہم یہ ہنر سکھاتے تھے، تاکہ وہ کسی نہ کسی طور اپنی معاشی حالت بہتر کر سکیں، اپنی گھر کی آمدن میں اضافہ کر سکیں، غربت میں کمی کر سکیں. تو وہاں سے یہ سفر شروع ہوا. لیکن پھر یہ اسی تجربے نے پھر کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے راولپنڈی شہر میں ایک چھوٹے پیمانے پر کام کیا، اور پھر 1997 میں پاکستان میں اب تک پورے شہر کی سطح پر وہ پہلا پروجیکٹ تھا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ انوائرمنٹ انہانسمنٹ پروجیکٹ. وہ یہ بیسیکلی کوڑا کرکٹ کے انتظام کا پروجیکٹ تھا، لیکن کوڑا کرکٹ کے ذریعے کے انتظام کے ذریعے سے بھی اور دیر پا انتظام کے ذریعے سے بھی غربت میں کمی کا ایک پروگرام تھا. اور اس کو UNDP، جائکا جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی، اور راولپنڈی میونسپل کارپوریشن، اور چوتھے جو پارٹنر تھے ہماری جو ٹارگٹ کمیونٹی تھی پوری پنڈی شہر کی، آپ جناب خیابان سر سید سے لے کے صادق آباد اور شکریال تک، یہ سارے ایریا میں ہمارا یہ پروجیکٹ تھا. تو یہ میرا پہلا پروجیکٹ تھا، پہلی باقاعدہ ملازمت تھی اس ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، اور یہ بڑا چیلنجنگ تھا. رورل دیہی کمیونٹیز کو موبلائز کرنا، ان کو اکٹھا کرنا، منظم کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ برادری اور ان کے مشترکہ مفادات ہوتے ہیں، اور ان کو مل جل کے رہنے کی، اور وہ ان کا شادی اور ماتم ان کو جوڑے رکھتا ہے، برادری اور رشتہ داری ان کو جوڑے رکھتی ہے. لیکن جو شہری علاقے ہیں جہاں پہ مطلب ہر ملک کے ہر علاقوں سے وہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، زبانیں مختلف ہیں، قدریں مختلف ہیں، ان کو موبلائز کرنا، منظم کرنا، ایک پلیٹ فارم پہ لانا، اور رضاکارانہ طور پہ ان کو کہنا کہ جناب آپ اپنے گھر کا کوڑا جو ہے اپنی گلی میں نہیں پھینکیں گے، بلکہ آرگینک اور ان آرگینک ویسٹ کو علیحدہ علیحدہ رکھیں گے، اور ایک کوڑا کلیکٹ کرنے والا آئے گا تو اس کو پیسے بھی دیں گے. اور ٹھیک ہے جی، تو تاکہ آرگینک جو ہے وہ کھاد کے لیے استعمال ہو سکے، اور ان آرگینک کے ری سائکلنگ اور ری یوز اور اس سے کاروبار ہو سکے. تو الحمدللہ وہ ہماری کمیونٹیز دے ور ویری موبلائزڈ، دے گاٹ مطلب بہت زبردست رسپانس تھا، اور وہ پروجیکٹ کمیونٹی لیول پہ اور میونسپل کارپوریشن کی لیول پہ تو بہت سکسیسفل تھا. اور انفارچونیٹلی ایک دو اس میں لیکوناز تھے یا چیلنجز تھے جو ہمارے بس سے یا UNDP کے بس سے باہر تھے، وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے کرنے تھے. جو لینڈ فل سائٹ ہے وہ پرووائڈ کرنی تھی، وہ لینڈ فل سائٹ باوجود نہیں پرووائڈ ہو سکی. اس کی لوکیشنز چینج ہوتی رہی، کبھی وہ جو جہاں پہ آج کل بیریا فیز 8 ہے اور وہ اس کے ساتھ تخت پڑی کا علاقہ ہے، ایک ٹائم پہ وہ نوٹیفائی ہوئی تھی، پھر وہ جناب سرائے خربوزہ جو اسلام آباد کے پاس ایک علاقہ ہے وہاں پہ وہ نوٹیفائی ہوا، بٹ ایونچولی وہ نہیں ہوئی. اور یہ ایشو آج تک راولپنڈی میونسپل کارپوریشن، ادروائز کمیونٹی لیول پہ بہت اویئرنیس تھی، اور لوگ بالکل اپنی گلیوں میں کوڑا نہیں پھینکتے تھے. اور وہ تو وہاں سے ہم نے یہ سفر، وہ بڑا چیلنجنگ پروجیکٹ تھا، اس سے سیکھا بھی بہت. پھر اس کے بعد تو پھر وہ چل پھر پلان انٹرنیشنل کے ساتھ ہم نے مانسیرا میں جو دور افتادہ گاؤں ہیں تناول کے ایریا کے،
اور وہاں پہ بھی تقریباً 40-45 گاؤں میں ہم نے انٹیگریٹڈ جو اچھا غربت ہے جو آپ کے نے آج جو بات شروع کی، غربت کو عمومی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اس کا تعلق پیسے سے ہے، انکم سے ہے، ٹھیک ہے جی. تو اٹس ناٹ اونلی ریلیٹڈ ود انکم. غربت کی بہت سی جہتیں ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ہے، ٹھیک ہے. اور تو جو اگر ہم دیکھیں جو غربت میں اضافے کا جو سبب بنتی ہیں جو وجوہات، اگر ان کو ایڈریس کریں تو پھر غربت میں کمی ہوگی. مثلا صحت، غریب آدمی کو آپ دیکھیں، جو غریب لوگ ہیں ان کی صحت کے مسئلے سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ صحت کی وجہ سے ہی ان کو ویج لاس ہوتا ہے، ان کی جو کام پہ غیر حاضریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بر وقت نہیں پہنچ سکتے یا اکثر اوقات ان کو چھٹی کرنی پڑتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہیلتھ پہ ان کا ایکسپینس زیادہ ہوتا ہے اور ان کی پروڈکٹیوٹی لو ہوتی ہے. تو ہیلتھ ایک وجہ ہے. پھر تعلیم، یہ تو سب کو پتا ہے کہ تعلیم کی کمی ہونا، الٹریسی یا تعلیم کی کمی ہونا یا غیر معیاری تعلیم. وہ تعلیم مطلب ہے دیہی علاقوں کے اسکولوں کالجوں سے جو بچے پڑھ کے آتے ہیں، وہ اسلام آباد، کراچی یا لاہور کے شہروں کے بچے جو اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے. تو لہٰذا وہ ان کو جاب مارکیٹ میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو تعلیم ایک دوسری وجہ ہے، اور صحت اور تعلیم. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ وسائل کا نہ ہونا. جو دیہی علاقوں کے لوگ ہیں ان کے پاس، جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس اپنی زمین نہیں ہے. اگر اپنی زمین ہے پہاڑی علاقوں میں تو وہ کلٹیویبل نہیں ہے، وہ قابل کاشت نہیں ہے. اور اگر قابل کاشت ہے تو ان کو کاشت کرنے کے لیے وہ ٹیکنالوجیز اور وہ علم نہیں ہے کہ وہ بہتر اس سے کاشت کر سکے. مثال کے طور پہ ٹنل فارمنگ، مطلب ہے چھوٹے سے آپ پلاٹ پہ 5-6 مرلے کے پلاٹ پہ بھی آپ اتنی سبزیاں اگا سکتے ہیں کہ آپ کو سالانہ 2 لاکھ روپے کی آمدن ہو. لیکن لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے ٹنل فارمنگ کی، آف سیزن ویجیٹیبل فارمنگ کی. کچھ علاقوں میں ہے، گلگت میں، ہنزا کے علاقوں میں ہے، لیکن بائی اینڈ لارج آپ ایبٹ آباد سے لے کے کشمیر سارا لے لیں اور یہ سارا شانگلہ، کوہستان وغیرہ، وہاں پہ وہ یہ ٹرینڈ نہیں ہے. تو یہ مطلب ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی نہیں ہے، ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، ہیلتھ نہیں ہے، اور پھر ان کے پاس وسائل اپنے نہیں ہیں. تو یہ بہت سی وجوہات ہیں. اور تو جب ہم نے پلان انٹرنیشنل میں کام کیا تو ان ساری وجوہات پہ ہم نے، وہ انٹیگریٹڈ رورل ڈیولپمنٹ کا پروگرام تھا، ان ساری وجوہات پہ ہم نے کام کیا. اور پھر وہاں سے پلان میں کام کرنے کے بعد 6-6.5 سال بعد پھر جو یو این ڈی پی کا ایک پروجیکٹ تھا، اچھا وہ تھا اربن پاورٹی کا، نیشنل اربن پاورٹی ایلیویشن پروگرام. اس میں ایز اے مینیجر میں راولپنڈی اور گجرانوالہ 2 شہروں کو دیکھتا تھا. یہ ہے 2005 سے لے کے 2007 تک. اور پتہ چلا کہ جو اربن پاورٹی کے وجوہات ہیں یا ایشوز ہیں وہ رورل پاورٹی سے بالکل مختلف ہیں، ٹھیک ہے. اسی لیے وہاں پہ ہمارا جو پیکیج تھا وہ مختلف تھا. اگر رورل ایریاز میں ہم ہیلتھ فیسلٹیز پہ کام کرتے تھے، ایجوکیشن پہ کام کرتے تھے، اور جو روزگار کے وسائل ہیں اس کو بڑھانے میں پہ کام کرتے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ، انفارمیشن اور جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی سکلز ہیں اس کی انہانسمنٹ. پھر سیوریج کے ایشوز تھے، سینیٹیشن کے ایشوز ہیں، وہ بھی ان کی ہیلتھ کو خراب کرنے میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ اربن پاورٹی پہ ہم نے وہ ڈفرنٹ ڈائمینشنز تھی تو ان کو ڈفرنٹ طریقے سے ہینڈل کیا. اور پھر اس طرح یہ سفر چلتا رہا مختلف اداروں میں کرتے کرتے. کمیونٹی ورلڈ سروس ایشیا میں 6.5 سال کام کیا. اور وہاں پہ پتہ چلا کہ جو غربت ہے، اچھا وہاں پہ ایک مختلف تجربہ تھا 2010 کے سیلاب نے. اور جو 2010 کا سیلاب تھا وہ پاکستان کے تقریباً 88 سے زیادہ اضلاع میں وہ آیا، اور میجورٹی آف پاکستان واز ان فلڈس. تو اس کو اسی لیے سپر فلڈس کہا جاتا ہے. اچھا اس نے ایک چیز ہمیں، مطلب ہم سارے جو ڈیولپمنٹ پروفیشنل سے ہمیں یہ ایکسپوز کیا کہ جی صرف تعلیم، صحت کی عدم دستیابی یا ذرائع آمدن کی کمی یہی وجوہات نہیں ہے، بلکہ ایک اور وجہ ہے، وہ ہے ولنریبلٹی ٹو ڈیزاسٹرز. اور مزے کی بات یہ ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں وہ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جو زیادہ ولنریبل ہیں، یا فلڈس کو یا ڈراؤٹس کو، یعنی قحط اور سیلاب وہاں پہ بہت فریکوینٹلی آتے ہیں، اور وہ بھی ان کی غربت میں مزید اضافہ کر کے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2010 کے فلڈز ہوں، پھر 2011 کے سندھ میں جو فلڈز تھا،
پھر 2014 کے فلڈس تھے. تو کنزیکٹو فلڈس تھے جس نے جو بھی ہماری غربت کی کمی کی کوششیں تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ فلڈس بہا کے لے جاتے تھے. اور اس کے بعد پھر ہم اس وقت میں جو ہے وہ جیسے آپ نے میرے تعارف میں بتایا پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ, وہاں پہ میں کام کر رہا ہوں. یہ وزیر اعظم پاکستان کے جو احساس اسٹریٹجی ہے اس کا ایک حصہ ہے احساس آمدن پروگرام, یعنی نیشنل پاورٹی گریجویشن پروگرام. اس کو پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ جو ہے لیڈ پروگرام ایجنسی امپلیمنٹ کر رہا ہے, اور یہ 23 اضلاع میں, پاکستان کے 23 اضلاع میں ہم اس میں کام کر رہے ہیں. اور ان 23 اضلاع میں ہم جو ہے وہ بنیادی طور پر جو آمدن کے ذرائع یا وسائل ہیں اس میں غریب لوگوں کے اضافہ کرنا ہے, اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہے, استعداد کار میں بھی اضافہ کرنا ہے, ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ سکلز کے بھی ان کو پرووائڈ کرنے ہیں. تو یہ ہے جی. بہت خوب. اچھا سر, آپ نے بات کی کہ پاورٹی ایلیویشن میں آپ نے اتنا کام کیا اور دیہاتوں میں کام الگ کیا اور باہر جا کے مطلب یعنی کہ رورل الگ اسٹریٹجی تھی اور اربن کے لیے الگ اسٹریٹجی تھی. تو اب اتنا کام ہو رہا ہے پاکستان میں بھی, باہر کی دنیا کی ہم بات نہیں کرتے, پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں اتنا کام ہو رہا ہے لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا. وہ جو عام انسان کے معیار زندگی ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے. میں دیکھتا ہوں جب اب میں اپنے شہر کی بات کروں تو بہت ترقی ہوئی ہے, سڑکیں کچھ بن جاتی ہیں, کچھ چیزیں بن جاتی ہیں, لیکن لوگوں کی جو سوچ ہے نا وہ بدلی نہیں ہے. وہ ویسے ہی سوچتے ہیں جو 10 سال 15 سال پہلے سوچتے تھے, وہ ویسے ہی چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی ایسا کام مل جائے جس میں کچھ کرنا نہ پڑے, اور وہ سارا کچھ ویسے ہی اسی سوچ میں ہے. ایسا کیوں ہے, مطلب پھر پاورٹی ایلیویٹ کیوں نہیں ہو رہی جب اتنا کام ہو رہا ہے؟ اچھا ایسے ہے کہ اگر میں اپنے سفر کے ساتھ ریلیٹ کروں تو 97 میں جب میں نے اس سیکٹر کو جوائن کیا تھا تو مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو پرسنٹیج آف پور لیونگ بلو دا پاورٹی لائن تھی وہ دے ور اراؤنڈ 40%. ٹھیک ہے, اور آج اگر ہم دیکھیں تو جو پیپل لیونگ بلو دا پاورٹی لائن دے آر اراؤنڈ 29%. تو اگر یہ آپ ڈفرینشیل نکالیں تو تقریباً 11% جو لوگ ہیں جو پہلے پاورٹی لائن میں تھے تو وہ اب بہتری کی طرف گئے ہیں. اچھا اس میں میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے کہ میں کہوں میں نے ان سب کو نکالا, میں صرف آپ کو ایک ڈفرنس بتا رہا ہوں کہ جب سفر شروع کیا تھا آج سے 23 سال پہلے کیا حالت تھی اور آج کیا حالت ہے. دوسرا میں آپ کو پیمانہ بتاتا ہوں کہ آج آپ کو گاؤں جو اکثر گاؤں ہیں, اچھا جب ہم نے سفر شروع کیا تھا حتیٰ کہ مانسیرا جو یہاں سے 2.5 گھنٹے کی مسافت پہ, اب تو بلکہ 2 گھنٹے کی مسافت پہ, اس وقت 3 گھنٹے کی مسافت پہ تھا, تو اس کے تقریباً میجورٹی گاؤں کو پکی سڑک نہیں جاتی تھی. ٹھیک ہے, آج میجورٹی گاؤں کو پکی سڑک جاتی ہے, اور سڑک کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اس سے بچیوں کی تعلیم, بچوں کو جو شہروں کی طرف آنا, پھر مارکیٹ فارم ٹو مارکیٹ ایکسس جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. تو بہتری تو آئی ہے, یہ طے ہے بہتری آئی ہے, لیکن آپ دیکھیں یہ شاید ہماری بہتری زیادہ ہونی چاہیے تھی. اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ تو ہم انڈیا سے بہت پیچھے ہیں. اچھا اب اس میں جو ہے اس میں بڑے فیکٹرز ہیں, بہت ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. ایک تو آپ نے 2010 کا فلڈ, ہمارا جو ارتھ کویک ہے, اور پھر فریکوینٹ فلڈز اور ڈراؤٹس. ٹھیک ہے, یہ ہماری جو کمیونٹیز ہیں اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے سٹرکچرز کو بھی انہوں نے میسیولی ہٹ کی. آج بھی آپ چلے جائیں, سندھ میں چلے جائیں, بلوچستان میں چلے جائیں, جو 2010 اور 11 اور 14 سے فلڈ افیکٹڈ سکول تھے یا بلڈنگز تھے, آج بھی آپ کو اکثر عمارتیں ویسی کی ویسی نظر آئیں. گورنمنٹ کے پاس اس اسکیل پہ اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ سارا جو انفراسٹرکچر ہے پاکستان کا اس کو دوبارہ کر سکے, بحال کر سکے. اگرچہ کہ آئی این جی اوز اور ڈیولپمنٹ ایجنسیز نے بہت سپورٹ کیا, لوگوں کے گھر بنے, جو لوگ جھوپڑیوں میں رہتے تھے. اب غربت کی آپ بات کریں, سندھ میں 2010 کے فلڈ سے پہلے لوور سندھ میں اکثر لوگ جھوپڑیوں میں رہتے تھے. تو فلڈس کے آنے سے لوگوں کے پکے گھر بنے میجورٹی کے, کیونکہ وہ ایکسٹرنل سپورٹ بہت سی ہے. جہاں تک سوچ کی تبدیلی کی بات ہے اور سوچ کی,
اچھا ایک اور غربت کا جو ہے وہ ہے سوچ کی غربت. تو ہم نے ہماری آمدن میں اضافہ ہوا ہے لیکن سوچ آمدن والی جو غربت ہے اور دوسرے جو پیمانے ہیں اس میں تو غربت میں کمی آئی ہے. سوچ والی جو غربت ہے وہ بہت بڑی ہے. اور وہ سوچ والا غریب جو ہے وہ جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے وہ بھی ہے ٹھیک ہے. وہ صرف گاؤں میں نہیں پایا جاتا, وہ شہروں میں زیادہ پایا جاتا ہے. وہ سوچ کی غریب والے لوگ آپ اکثر دیکھتے ہیں جو ہسپتالوں پہ حملے کرتے ہیں یا جب ہسپتالوں والے ان پہ حملے کرتے ہیں. تو اور یہ سوچ کی غربت ایک تو ہم کتاب سے دور ہیں ٹھیک ہے, صحیح, بالکل. اور پھر ہمارا نیشنل جو کلچر ہے, کلچر بناتے ہیں لیڈرز, جو ہمارے سماجی لیڈرز ہیں اور پولیٹیکل لیڈرز ہیں. تو انفارچونیٹلی اس پہ کام نہیں ہو رہا. ہماری سوسائٹی کو تقسیم کرنے پہ زیادہ کام ہو رہا ہے, تعمیر اور لوگوں کو اکٹھا کرنے میں, منظم کرنے پہ کام نہیں ہو رہا. وہ سوچ پہ نہیں کام ہو رہا تو اس لیے ہم سوچ میں پیچھے ہیں. بالکل صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا سے ہم ویسے ڈیولپمنٹ میں پیچھے ہیں. انڈیا نے جب ڈیجیٹل اس میں یا آئی ٹی کے سیکٹر میں جب آیا ٹھیک ہے, اور تو اس وقت ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے. سوچ رہے تھے. صحیح, بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جیسے میں دیکھتا ہوں کہ جیسے فلڈ والی بات کی تو لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں بیرونی طاقت کا, بیرونی قوت کا. وہ جو ایڈ والی بات ہے نا وہ ہمارے ذہنوں میں پیوست ہو گئی ہے کہ کہیں سے ایڈ آ جائے, حکومت آ جائے, ہماری ہیلپ کر دے. اور وہ گھر بن گیا, اب وہ گھر تو بن گیا, اب گھر کو چلانا کس طرح ہے, اب وہ پھر وہ حکومت سے امداد مانگیں گے. تو جب میں نے اسٹارٹ میں حسن علی کا کال بھی پڑھا تو وہ جو یہ کال ہے میں نے کافی عرصے سے, جب میں چھوٹا تھا تب سے سن رہا تھا, اور میں سوچتا تھا کہ کیا کس وجہ سے جو ہے نا پاورٹی اتنی کریٹ ہوتی ہے, پاورٹی کو کس طرح کم کیا جائے. تو پھر ایک وقت آیا, تھوڑا اندازہ ہوا اس چیز کا کہ ایجوکیشن جو ہے اس پہ کام نہیں ہو رہا, جو کہ میں سمجھتا ہوں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاورٹی کا لیول انکریز ہو گیا, لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاورٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور یا وہ جو لٹریسی کی ڈیفینیشن کیا ہے. جو جاپان والی ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے, وہ ان کی لٹریسی اور چیز ہے, ہماری لٹریسی اور چیز ہے. ایک بندہ پڑھ لے لکھ لے صرف اپنا نام, ہم اسے کہتے ہیں لٹریٹ ہے, لیکن وہ جو ذہنی بالیدگی ہے, وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہی. تو ڈیجیٹل اس پہ بھی آپ نے کام کیا ہوگا, یا ڈیجیٹل ایجوکیشن پہ بھی آپ کی نظر ہوگی. تو اس حوالے سے حکومت کے حوالے سے دیکھیں یا آپ جو آپ نے کام کیا ہے, کیا اس پہ کام ہو رہا ہے, یا اس سے کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ پہلی بات ایجوکیشن کا تو ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے, اور وہ میں اس پہ اگر اور جتنے بھی کام کی اس پہ تو پورا ایک پروگرام بلکہ سیریز آف پروگرامز ہو سکتے ہیں, اور آلریڈی پروگرام ہوئے بھی ہیں. اور اس پرابلم وہ اتنا کمپلیکس ہے, وہ سلیبس سے لے کے اور جہاں پہ ایکسیس ٹو ایجوکیشنل فیسلٹیز, ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز, وہ اور جو سلیبس غریب کے لیے اور ہے امیر کے لیے اور ہے وہ. اچھا اگر سلیبس اگر ابھی وفاقی حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک ہی سلیبس کریں گے, چاہے وہ بیکن ہاؤس کے بچہ ہو یا کسی سرکاری اسکول کا بچہ ہو, تو وہ تو ہو جائے گا. لیکن کیا اس کو پڑھانے والے جو ہیں وہ بیکن ہاؤس میں بھی اور سرکاری اسکول میں وہ ایک جیسے میسر ہوں گے؟ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیکن ہاؤس کا جو بالکل نہیں. سلیبس ہے وہ سرکاری اسکول کا جو بیچارہ ٹیچر ہے کسی ٹنڈو محمد خان کے کسی اسکول کا, یا جو بلوچستان یا جھلمکسی کے کسی اسکول کا, تو اس بیچارے کو ٹیچر کو سمجھ نہ آئے وہ سلیبس, تو بچوں کو کیا پڑھائے گا؟ تو کیا مطلب, اور کیا پھر جو باقی لرننگ ایڈس ہیں اس سلیبس کو اسٹوڈنٹ تک ڈلیور کرنے کے لیے وہ بھی ایکول ہو پائیں گی کہ نہیں؟ تو یہ اس وقت بہت مطلب ہے, اس میں کمپلیکسٹیز ہیں, پیچیدگیاں ہیں تعلیم کے. لیکن ڈیجیٹل, جہاں پہ آپ نے بات کی ڈیجیٹل ایجوکیشن کے لیے, تو ڈیجیٹل ایجوکیشن پہ بہت کام ہو رہا ہے. پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ نے بھی ٹیلی تعلیم کے نام سے پروگرامز کیے ہیں, اور وہ ٹیلی تعلیم کے نام سے سکسیسفل رہے ہیں پروگرام. گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اب کووڈ کے دوران بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ پی ٹی وی پہ باقاعدہ جو مختلف کلاسز کے لیے
سیشنز چلائے, پروگرامز چلائے. ورچوئل یونیورسٹی کا جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے دور پہ بہت اچھا انیشیٹو تھا. سم ہاؤ وہ اس وقت ورچوئل یونیورسٹی بہت پاپولر تھی, اب وہ نہیں ہے. جس طرح ہم ہر سیکٹر میں ہی ہم ڈیکلائن کی طرف جا رہے ہیں, شاید اس میں بھی ہم ڈیکلائن کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ اس ٹیلی ایجوکیشن جو ہے, اس میں اگرچہ کہ گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اپنی کوشش کر رہا ہے, بہت کم ہے, جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے, لیکن اس میں نا انٹرسٹنگلی سوشل میڈیا بہت پاورفل ٹول بن گیا, رول پلے کر رہا ہے. جی, میں مثال کے طور پہ یوٹیوب ہے, تو میرا بیٹا ہے, اگر اس نے کیمسٹری کا کوئی پرابلم سمجھنا ہے تو اپنا ٹیچر جو ہے وہ اسکول کا, اسلام آباد کے اچھے اسکول کا, وہ نہیں ایکسپلین کر پا رہا, تو ہی جسٹ گوز آن یوٹیوب اور وہ کوشچن ڈالتا ہے. تو اور اکثر اوقات ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں اس کے ٹیچر جو ہے وہ بہتر, ان کے سائنٹیفک نالج, سائنس کا نالج اور سائنس پہ کمانڈ بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے, اور ہم جناب ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ, لیکن ہمارے بچے ان سے مستفید ہوتے ہیں, یوٹیوب میں ڈالتے ہیں. اور خان اکیڈمی ایک بہت بڑی مثال ہے. جی, تو یہ ہمارا جو یوٹیوب ہے مطلب ہے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کو پرووائڈ کرنے کے لیے. شرط یہ ہے, ہاں البتہ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے یہ اسی کے لیے ہے جو اس سے خود فائدہ اٹھانا چاہیے. ہماری جو قوم میں اکثریت ہے, وہ کلچر ہمارا یہ ہے کہ ایک بھائی کماتا ہے, اچھے بیٹھ کے کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی باہر چلا جاتا ہے تو باقی کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو خود کام کرنے کے لیے, اور جو ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے سے بہتر ہے. اس کو مطلب ہے, اس کو بھی ہم, اس حدیث کو بھی ہم بھول چکے ہیں, جو ہمیں ریفریش کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم شاید وہ محنت اور وہ انیشیٹو وہ نہیں ہے. جن لوگوں میں انیشیٹو ہے, محنت ہے, وہ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے, یوٹیوب کے ذریعے سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں, جیسے آپ بھی ماشاءاللہ بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر. اچھا, آپ نے بات کی کہ پاورٹی ایلیویشن کی بات تو ہو ہی رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پیچھے میں بکس دیکھ رہا ہوں, اور بکس پڑھنے کا بھی آپ کو شوق ہوگا, تو کوئی فیوریٹ بک جو آپ شیئر کرنا چاہیں آپ نے؟ ہاں, کتابیں بہت میرا ظاہر شوق ہے, میری زندگی ہے. اب پڑھنے کو اگر اتنا وقت نہیں بھی ہے تو ابھی بھی خریدتا ہوں. پڑھنے کے لیے جو ہے, اب دیکھیں مختلف لوگوں کی مختلف ریکوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے. جو میرا جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل انٹرسٹ ہیں, روحانیت بھی ہے, اسپرچولیزم بھی ہے. تو جن لوگوں کو اگر اسپرچولیزم پہ شوق ہو تو میں ریکمینڈ کروں گا وہ واصف علی واصف صاحب کو پڑھیں. اور یہاں پہ بہت ان کے سارے مجموعے, واصف صاحب کے سارے مجموعے ہیں. وہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو پڑھ سکتے ہیں, ان کے بھی سارے مجموعے ہیں, میرے پاس ہیں. اسی طرح یہ تصوف کی سادہ ہے, اور اگر تصوف کی کو گہرائی میں جانا چاہتا ہے تو پھر کشف المحجوب ہے, ابن عربی صاحب کی کتاب ہے, اور بہت سے اس طرح ہیں. میاں محمد بخش صاحب کو پڑھ سکتے ہیں. میاں محمد بخش صاحب کی جو ہے سیف الملوک, وہ میری فیوریٹ اس لیے بھی ہے کہ میرے والد صاحب نے بچپن میں, جب ہم 5-6 سال کے تھے, تو وہ خود ہمیں پڑھ کے سناتے تھے, ہم بہن بھائیوں کو. تو یہ کتاب سے محبت جو ہے وہ والد صاحب سے ورثے میں ملی ہے, اور سیف الملوک اس وقت سے مطلب اس کے ساتھ عقیدت ہے. اگر جو لوگ فکشن پڑھنا چاہیں, جو افسانے پڑھنے چاہیں, تو عبداللہ کتاب ہے جی, ہاشم ندیم کی, آئی وڈ ریکمینڈ. ہاشم ندیم صاحب کی عبداللہ کتاب ہے, آئی وڈ ریکمینڈ ایوری ون. اگر کسی کو ناول پڑھنے کا, اردو ناول پڑھنے کا شوق ہے تو وہ پڑھا جا سکتا ہے. اور اگر انگلش ناول جن کو پڑھنے کا شوق ہے تو گاڈ فادر, لوگوں نے مووی دیکھی ہے, لیکن اگر آپ گاڈ فادر ناول کو پڑھیں گے ماریو پوزو کے, تو پھر آپ کو وہ جو مزہ آئے گا ناول میں, وہ شاید مووی دیکھنے سے نہیں آئے گا. وہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ وہ جان کیٹس نے کہا ہے نا, ہرڈ میلوڈیز آر سویٹ بٹ دوز انہرڈ آر سویٹر. تو جو امیجنیشن ہوتا ہے وہ کتاب کے ذریعے سے زیادہ اس کی فلائٹ, اس کی پرواز زیادہ بلند ہوتی ہے بنسبت جو آپ کی آنکھ دیکھتی ہے ٹی وی پہ. تو مووی دیکھنے سے کتاب پڑھنا اس لیے بہتر ہے. تو وہ جو ناول ہے گاڈ فادر میں ریکمینڈ کروں گا.
میں الکیمسٹ جو ہے الکیمسٹ پالو کوئلو کا، جی وہ پڑھا جا سکتا ہے. اور دا ڈاونچی کوڈ جو ہے اس کا ڈین براؤن کا، وہ ناول پڑھا جا سکتا ہے جن لوگوں کو ناول پڑھنے کا شوق ہے. اور جن کو انگلش پوئٹری اگر پسند ہے تو آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ پیراڈائز لاسٹ جان ملٹن کی پڑھیں، جان کیٹس کو پڑھیں، شیلے کو پڑھیں، اور رابرٹ فراسٹ کو تو لازماً پڑھیں. یہ امریکن پوئٹ ہیں جن کی مشہور لائنز ہیں. میں بہت سی لائنز ان کی پڑھ بھی سکتا ہوں بٹ آپ کے وقت کو تو. اور جن کو اردو شاعری ہے تو ان کے لیے پروین شاکر بھی ہیں، فیض احمد فیض بھی ہیں. یہ سارے لوگ ہیں جو میں نے پڑھے ہوئے ہیں. اچھا، اگر مینجمنٹ پہ آ جائیں، کیونکہ آپ کا جو چینل ہے وہ سیلف مینجمنٹ پہ ہے، اور تو ایڈورڈ ڈی بونو آئی وڈ ریکمینڈ پیپل ٹو ریڈ، اور اسٹیفن آرکوی اور ڈینیل گولمین. جی ڈینیل گولمین، ان کی لیٹسٹ کتاب آئی ہے جو ابھی ریسنٹ کتاب آئی ہے، دی فوکس. اچھا، اس کے ساتھ میں ایک اور بات، ہمارے جو پاکستانی رائٹر ہیں نا سیلف مینجمنٹ، وہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں. اور آج میں ریسنٹلی عارف انیس صاحب ہیں، تو آئی ایم پاسبل ان کی ایک کتاب ہے، ان کی بے شمار کتابیں ہیں. انفارچونیٹلی یہ شاعرسٹ یوٹیوب سے اگر عارف انیس صاحب کو پیغام جائے گی، فیس بک پہ میرے فرینڈ ہیں، میں نے ان کو اس پہ لکھا بھی ہے کہ ان کی آئی ایم پاسبل کے علاوہ پاکستان میں زیادہ کتابیں اویلیبل آسانی سے نہیں ہیں. تو وہ بہت اچھا لکھتے ہیں. وہ اپنے فیس بک پہ بھی کالم ہر روز تقریباً کوئی نہ کوئی شیئر کر رہے ہیں. تو آئی تھنک وہ لوگوں کو انہیں پڑھنا چاہیے. وہ ایک جینوئنلی قاسم علی شاہ صاحب نے بھی جو ابھی ریسنٹلی ان کی کتاب ہے بڑی منزل کا مسافر، تو اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. جو اپنی زندگی میں بہتری لانا چاہتے ہیں کتاب کے لیے، سیلف مینجمنٹ، اپنی سیلف اویئرنیس کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی جو سوشل سکلز اور پرسنل ڈیولپمنٹ اور لیڈرشپ سکلز کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ، میں پاکستانی لوگ جو ہیں وہ یہ ریکمینڈ کروں گا. اور انگلش کتابیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو دیر آر سو مینی. نیلسن منڈیلا کی ہے دا لانگ واک ٹو فریڈم، اس کو پڑھا جا سکتا ہے. سو مینی، دا لانگ واک ٹو فریڈم. جی جی. تو دیر آر سو اچھا، مینی. ہاں جی سر، آپ نے بات کی کہ آپ کے فادر نے بڑی ہیلپ کی کیونکہ وہ پڑھ کے سناتے تھے آپ کو سیف الملوک. تو آپ میں کہنے کا یہ مقصد ہے کہ پیرنٹنگ کتنی اہم ہے اس حوالے سے ایک شخصیت بنانے میں، ایک شخصیت کو نکھارنے میں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی بات آ گئی نا، پاورٹی ایلیویشن، پھر ایجوکیشن، پھر اس سے جو جڑی ہے وہ چیز وہ ہے پیرنٹنگ. اگر یہ چیزیں ساری مل جائیں، آئی تھنک انسان شاید اگر رورل ایریا میں بھی رہ رہا ہو تو وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے. تو پیرنٹنگ کتنی اہم ہے اور وہ کس طرح بہتر بنائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ یہ سوال تو بہت مشکل ہے. جی نہیں، بات یہ ہے کہ جو انسان کا پہلا سکول ہے نا وہ ماں کی گود ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کا گھر ہے جس میں ماں اور باپ دونوں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور جو انسان بنیادی جبلت کو بہتر کرتا ہے، انسانی رویوں اور اقدار میں ڈھالتا ہے، وہ بندہ پیرنٹ سے سیکھتا ہے بچہ. اور وہ لیکچرنگ سے نہیں، میں نے پہلے بھی لیکچرنگ سے نہیں ہے، بلکہ وہ بچہ روز مرہ پہ جو اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ ان سے سیکھتا ہے. مثال کے طور پہ میرے والد صاحب جو تھے وہ کتاب پڑھتے تھے، روز ریگولرلی پڑھتے تھے. یہ سیف الملوک پڑھتے تھے اور اس طرح کی کتابیں پڑھتے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ یار کتاب کوئی اچھی چیز ہے، تو ہمارا بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. ٹھیک ہے. تو وہ، لیکن یہ بھی طے ہے کہ 100% جو ہے وہ پیرنٹنگ کا رول نہیں ہے انسان کی شخصیت کی تشکیل میں. ہم اکثر وہ اس کو نا سوری، وجہ یہ ہے کہ ہم اگر بچے بگڑ جاتے ہیں تو وہ بلیم جو ہے وہ پیرنٹس کو جاتا ہے. تو جو انسان ہے وہ اس کی تین ہے. ایک اس کی نیچر، یونیک اس کی نیچر ہے. ٹھیک ہے، جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایک یونیک ڈی این اے دیا ہوا ہے. اور پھر اس کا جو ہے وہ نرچر، کہ وہ پروان کیسے چڑھایا گیا. تو پروان دو طریقے سے چڑھتے ہیں. ایک تو پیرنٹس جو اس کو تربیت کرتے ہیں، جو اس کو سکھاتے ہیں، جو اس کے سامنے عمل کرتے ہیں اور جو اس کے سامنے باتیں کرتے ہیں. دوسرا جو اس کو اسکول سکھاتا ہے، جو اس کو کالج سکھاتا ہے، جو یونیورسٹی سکھاتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے کالج، اسکول، یونیورسٹیز اخلاقیات نہیں سکھاتے، باقی فنون اور علوم تو سکھاتے ہیں، پیسے کمانے کا
طریقہ بتاتے ہیں وہ، لیکن شخصیت کی تعمیر میں ہماری کالج یونیورسٹی اسکول کا کوئی کردار نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور تیسرا جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ہے ان کے بچوں کے دوست. جب یہ بن جاتے ہیں نا ٹین ایجر 15 سال کے بعد، بچے اور بچیاں جب دوست بناتے ہیں، وہ چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بنائیں یا فزیکل جب اسکول میں جاتے ہوئے یا گلی محلے میں بناتے ہیں، تو ان کی شخصیت میں اس وقت دوست، ان کے دوستوں کا بھی بڑا اہم کردار ہے. اور اسی لیے وہ کہا گیا ہے کہ کبوتر با کبوتر باز ہم جنس با ہم جنس پرواز. اور وہ ایک فارسی کا بھی مشہور جملہ ہے، مجھے اب شاید صحیح طرح یاد نہیں ہے، کہ صحبت بد جو ہے وہ انسان کو بد بنا دیتی ہے، اور نیک لوگوں کی جو صحت ہے، صحبت ہے، وہ نیک بنا دیتی ہے. وہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ، اور صحبت سے بیسیکلی جو دوستی، کمپینین شپ، آپ کی کمپنی، اے مین نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، یہ بھی انگلش میں بڑی مشہور سینگ ہے. تو انسان کی شخصیت میں پیرنٹنگ کے ساتھ ساتھ، تشکیل میں پیرنٹنگ کے ساتھ ساتھ اس کے دوستوں کا بھی، اس کی کمپنی کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے. پیرنٹس ایک خاص حد تک جو ہے اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں، بچے کو گائیڈ کر سکتے ہیں جب وہ ٹین ایجر ہے، لیکن انفورس نہیں کر سکتے، جبر نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس وقت پیرنٹس پہ جبر کرنے کا حکم ہے. وہاں پہ پھر وہ بچوں کی اپنی ذمہ داری جب ٹین ایج میں وہ ان کی اپنی ذمہ داری آ جاتی ہے، وہ کتنے رسپانسبل ہیں، کتنے رسپانسبل، یہ ان کا اپنا یونیک ڈی این اے. اور اس میں بھی اگین جو ماں باپ نے بنیاد بنائی ہوتی ہے نرسری کی، اس بچے کی اخلاقیات کی جو بنیاد بنائی ہوتی ہے، وہ آخر تک چلتی ہے ساتھ. لیکن بہرحال وہ بچے کبھی بھی ماں باپ کی فوٹو کاپی نہیں ہوتے، وہ پروٹوٹائپ نہیں ہوتے، وہ ایک یونیک پرسنالٹی ہے، وہ کمبینیشن آف دیئر انفلوئنس آف دیئر فرینڈس، جو کیا وہ پڑھتے ہیں، کیا وہ سنتے ہیں دوستوں سے، کیا وہ سیکھتے ہیں سوشل میڈیا سے اور سوسائٹی سے، اور کیا ان کا اپنا یونیک ڈی این اے ہے، اور کیا وہ اپنے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں. تو دس میکس دا ہول پرسنالٹی کامبو. بالکل، بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے. اور وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا، میں نے 30 منٹ کا آپ سے کہا تھا. میں جانتا ہوں آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. آخر میں کوئی اپنی طرف سے کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں دیکھنے والوں کو، کیونکہ یہ ظاہر ہے اب رہتی دنیا تک تو نہیں، جب تک یوٹیوب ہے یہ پڑا رہے گا کنٹینٹ، اور لوگ دیکھیں گے، آپ سے مستفید ہوں گے، آپ سے سیکھیں گے. جی، میرا پیغام جو میں اکثر کئی جگہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں، اور میں اس کو ریلیٹ کروں گا، ٹی ایس ایلیٹ ہے، وہ بہت نوبل پرائز ونر شاعر ہے، اور اس کی مشہور پوئم ہے دا ویسٹ لینڈ. تو وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے، ان مائی بگننگ از مائی اینڈ، میری ابتدا میں ہی میری انتہا ہے. تو اور اسٹیفن آرکیوی نے بھی کہا ہے نا کہ بگن ود این اینڈ ان مائنڈ. تو ہم جو بھی کام کریں اس کے انجام کو ذہن میں رکھیں. اور انفارچونیٹلی ہم جو غیر اہم، کم اہم چیز ہے ان کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں، اور جو اہم چیز ہے اس کو کم اہمیت دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم اپنا گھر بناتے ہیں تو اس کی بنیاد بناتے ہوئے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ڈبل سٹوری ہوگا، ٹرپل سٹوری ہوگا، اس کے کمرے کتنے ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کے ابتدا سے ہی ہم گاڑی خریدتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کی ری سیل ویلیو کیا ہوگی، اس کی مینٹیننس کاسٹ کیا ہوگی، یہ اس کی ایوریج مائلیج کیا ہے فیول کی. تو یہ ان چیزوں پہ جب ہم سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو اس کا اینڈ ہم ذہن میں رکھتے ہیں. لیکن جب اپنی زندگی کے جو فیصلے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنی تعلیم کا انتخاب کرنا ہے، اپنے فیصلے ہیں زندگی، اس میں ہم اس چیز کو ذہن میں نہیں رکھتے کہ یہ ہمارے اس فیصلے کا انجام کیا ہوگا، ہم جو تعلیم یا جو بھی کچھ یہ اختیار کرنے جا رہے ہیں اس کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہوگا. اسی طرح مثال کے طور پہ دماغ جو ہے، دماغ وہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، انسان کی باڈی بہت اہم ہے. ہم گاڑی کی تو ہر مہینے جو ہے وہ فیول چینج، آئل چینج کرواتے ہیں، اس کے وہ سارے چیک اپ کرواتے ہیں گاڑی کا، بریک پیڈ وغیرہ سارا. اپنی باڈی کو ہم توجہ نہیں دیتے، اور باڈی میں بھی ذہن کو بالکل بھولے ہوئے ہیں. کیونکہ باڈی کے، میں آج کسی ایک دوست کو بتا رہا تھا کہ باڈی کو ہم اس لیے توجہ دیتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تو اس کی درد کی گولی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بازو میں درد ہوتا ہے اس کی گولی لیتے ہیں. اچھا، مزے کی بات ہے دماغ کے اندر درد نہیں ہوتا. دماغ جب آپ گڑبڑ کرتا ہے
تو آپ اس کا کیا ہوتا ہے, وہ اس کا انپٹ بھی لو ہوتا ہے, یعنی آپ کی کمپریہنشن, چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے, اور آؤٹ پٹ بھی کم ہو جاتا ہے. یو فیل ڈپریسڈ, یو فیل لو, اور یو فیل اگریسو. لیکن چونکہ ہم دماغ کو تو ایک فالتو کی چیز ہے نا, وہ گاڈ گفٹڈ ہے, تو اس پہ توجہ نہیں دینی. یہ جسم جو ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اس پہ توجہ نہیں دینی. جو گاڑی خود خریدی ہوئی ہے, جو گھر خریدا ہوا ہے, جو ایون گائے اور بکری اور بھینس جو ہے وہ اپنی خریدی ہے, اس پہ پوری توجہ, اس کو ٹائم پہ پانی دینا ہے, اس کو ٹائم پہ چارہ ڈالنا ہے, اس کو ٹائم پہ دیکھنا ہے. لیکن اپنی باڈی کو ہم اور اپنے دماغ کو بہتر بنانے میں ہم توجہ نہیں دیتے. یہ اللہ کا تحفہ ہے. میرا آپ سب کو پیغام یہ ہے کہ جو بھی کام کریں اس کے انجام کو ذہن میں رکھیں, جو فیصلہ کریں اس کو ذہن میں رکھیں. اور یہ خوبصورت سا بدن, اور یہ میری ایک ویڈیو بھی ہے کہ یو آر بورن ایکسیلنٹ. وائی؟ بیکاز Allah has given you excellent organs that any human, any lab, any technology or industry or scientist cannot produce. جو دل آپ کے سینے میں دھڑک رہا ہے, اس کے متبادل آپ نہیں لے سکتے, دنیا میں کہیں سے نہیں خرید سکتے, دماغ نہیں خرید سکتے, آنکھ کی پتلی نہیں خرید سکتے. تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت خوبصورت آپ سب کو تحفہ دیا ہے, جو کہ ونس اس کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے. تو اس کو اپنی گاڑی سے, اپنی بھینس بکری سے, اپنے گھر سے زیادہ اہمیت دیجیے, اس کو نرچر کیجیے, اور اس سے فائدہ اٹھائیے, اور دوسروں میں اس کے فائدے بانٹیے. بہت شکریہ. ایک جو اہم بات جو میں نے اس پیغام سے سیکھی کہ دماغ میں درد نہیں ہوتا جب دماغ گڑبڑ کرتا ہے. دماغ جو ہے وہ اس کی جو صلاحیت ہے ان پٹ اور آؤٹ پٹ دینے کی وہ کم ہو جاتی ہے. تو اسی اچھی بات کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. اگلے کسی اچھے ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. میں سر کی جو ان کا یوٹیوب چینل ہے اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گا اس میں ڈسکرپشن میں, اور جو ان سے ان کی ویڈیو سے جو استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اگلے کسی اچھی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ.